हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 27 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जैन सेटिस्फाइड होकर रुक जाता है, ईबो जैन की तरफ ही देख रहा था। जैन को इस तरह देखकर ईबो को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जैन को नहीं बल्कि अपने आप को देख रहा है। जैन की इस तरह हालत देखकर ईबो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि जैन इतना गुस्से में था कि वो सच में इस आदमी की जान लेने वाला था। फिर ईबो फोर्सफुली जैन को अपनी तरफ मुड़ा देता है और उसके बाद फिर ईबो ज़ोर का एक थप्पड़ जैन के चेहरे पे मारता है। जैसे ही जैन को थप्पड़ लगता है तो वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद जैन को एहसास होता है कि उसने थोड़ी देर पहले क्या किया। जैन का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। जैन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी ईबो के जो डैड है वो ईबो से कहता है, तुम बीच में क्यों आ गए? कितना मज़ा आ रहा था। ईबो जैसे ही अपने डैड की ये बातें सुनता है, ईबो के अंदर काफ़ी ज़्यादा नफ़रत पैदा होती है जो कि ईबो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। फिर ईबो अपने डैड से कहता है, ये हमारे जैसा नहीं है और ना ही मैं उसे ऐसा बनने दूंगा। ये कहने के बाद ईबो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। जैन भी चुपचाप ईबो के साथ वहाँ से चला जाता है। जैन एक भी अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालता। जैसे ही ईबो जैन को अपने साथ लेकर जा रहा था, जाते हुए ईबो अपने मन में ही सोचता है। फिर वो कहता है, जिस हिसाब से जैन गुस्से में शेकिंग कर रहा था और गहरी सांसें ले रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन के साथ कुछ ना कुछ पहले हुआ है जिसे याद करके जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। जैसे ही ईबो अपने थॉट से बाहर आता है तब तक ईबो और जैन कार तक पहुंच चुके थे। तभी जैन ईबो से कहता है, ईबो। जैन काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ में ईबो से कहता है। ईबो रुक जाता है लेकिन वो जैन का चेहरा नहीं देखता। जैन अपना सर झुकाए हुए अपने हाथों की तरफ देखता है, जिन हाथों में उस वक्त स्टिक थी जो कि जैन ने टाइटली पकड़ के रखी थी। फिर वो ईबो से कहता है, मेरी मदद करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर आग बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस आग को बाहर निकालूं, मेरी मदद करो। ये बात सुनते ही ईबो जैन से कहता है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे सामने। ये कहते हुए जो ईबो है वो जैन को अपने क्लोज लाता है और फिर उसकी जो नेक है उससे नॉन स्टॉप किसिंग करना शुरू करता है। जैन जैसे ही किसिंग को महसूस करता है तो वो धीमी आवाज़ में मॉर्निंग करता है और फिर ईबो के जो बाल है उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी ईबो जैन से कहता है, करो जो तुम्हें करना है, जो कुछ भी तुम्हें इस वक्त चाहिए तुम वो कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी इस वक्त ज़रूरत है। ये कहते हुए ईबो जो है वो गाड़ी का जो बैक डोर है उसे खोल देता है। जैन की आंखों में लस्ट, भूख, वो स्माकिंग करना शुरू हो जाता है। तभी वो ईबो को धक्का देकर गाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर क्लाइंबिंग करता है। फिर वो अपने होंठों को हंग्रीली लिकिंग करना शुरू करता है। जैसे ही ईबो और जैन गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और ईबो गाड़ी की बॉटम में आ जाता है, फिर ईबो सबसे पहले गाड़ी को लॉक कर देता है। फिर उसके बाद जैन ईबो को अनड्रेसेट करता है, ऐसे कि जैसे जैन के ऊपर कोई हावी हो गया था। उसके बाद फिर जैन ईबो के लेग्स को अपने शोल्डर्स के ऊपर प्लेस करता है और फिर वो अपने आप को बेंड डाउन करता है। अपने फेस को वो ईबो के थाइस में हाइड करता है और उसके बाद उन दोनों का सेक्सुअल इंटीमेटिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आज पहली बार जैन को ईबो की ज़रूरत थी। आज पहली बार ईबो के थोड़े से इशारे पर ही जैन हर एक चीज़ मानने लगा था। आज पहली बार जैन को महसूस होता है कि ईबो कितना टेस्टी है। आज पहली बार जैन को पता चला कि उसे सच में ईबो की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही उन दोनों की सेक्सुअल एक्टिविटी एंड हो जाती है, जैन की जो गहरी सांसें थी वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। उसकी जो बॉडी पहले शिवा कर रही थी अब वो रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद फिर जैन धीरे धीरे ईबो से कहता है, मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग महसूस कर रहा हूँ। तभी जो ईबो है वो जैन को रोकते हुए जैन से कहता है, जैन। ईबो ये हेजिट होकर जैन से कहता है, मैंने भी ऐसा पहले किया था। मैं भी तुम्हारी तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब मुझे किसी को पीटने का मौका मिला था। एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे यहाँ लाया था। पहली बार मैं यहाँ पर आया था
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ایبو رک جاتا ہے۔ پھر ایبو دوبارہ کہتا ہے، جب میں نے اس وکٹم کو دیکھا تھا، جب میں نے اس پرسن کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر وہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ جب میں اس کی آواز سن رہا تھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور اسی مومنٹ میں میرے ڈیڈی نے مجھے ایسولیٹ کیا تاکہ میں اسے پیٹوں۔ جب میں اسے پیٹ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنا بدلہ لے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ میننگ لیس ہے، لیکن پھر بھی مجھے کافی زیادہ مزہ آیا تھا۔ دوسروں کو اس طرح ٹریٹ کرنا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسے نہیں بلکہ اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کافی زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ مجھے بتاؤ زین، یہ کہنے کے بعد یہ وہ پھر سے رک جاتا ہے۔ پھر وہ ہیزیٹیٹ ہو کر دوبارہ زین سے کہتا ہے، کیا تم نے کبھی بھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو زین اسے کہتا ہے، ہاں میں نے کیا ہے۔ میں نے کافی زیادہ کوشش کی کہ میں اسے بلا دوں۔ یہ کہنے کے بعد جو زین ہے وہ ایبو کے اوپر کلنچ کرتا ہے۔ پھر وہ گہری سانس لے کر کہتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں ایبو۔ اب ہمیں اس سٹوری میں فلیش بیک دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو ہمارا زین ہے وہ کچھ سال پہلے جب کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ آج زین کی گریجویشن پوری ہو گئی ہے، اور اس کا جو روم میٹ ہے وہ زین سے کہتا ہے، کانگریچولیشنز، تمہاری جو گریجویشن ہے آج وہ پوری ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جو روم میٹ تھا وہ زین کا جو شولڈر ہے اسے پیٹٹ کرتا ہے، اور اپنے ہونٹوں پہ ایک اداس بھری اسمائل آتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے، ہم لوگوں نے زیادہ تر بات نہیں کی کیونکہ ہم دونوں کافی زیادہ بیزی تھے اپنی پڑھائی کو لے کر، لیکن پھر بھی میں نے جتنا تمہیں جانا، تم سے مل کر مجھے کافی زیادہ خوشی ہوئی ہے زین۔ تھینک یو سو مچ ہر ایک چیز کے لیے، اور میں تمہیں بیسٹ آف لک بھی کہتا ہوں تمہاری لائف اور تمہاری کریئر کے لیے۔ جیسے ہی زین یہ سب سنتا ہے تو زین اسے ریٹرن میں اسمائل دیتا ہے۔ پھر زین اپنا لگیج لے کر اپنے روم سے چلا جاتا ہے۔ پھر چلتے چلتے وہ روڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر بس پہ پڑتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ ہلا کر بس والے کو اشارہ دیتا ہے تاکہ وہ رک جائے۔ زین آج کافی زیادہ خوش بھی ہے اور کافی زیادہ ایکسائٹڈ، کیونکہ آج زین فائنلی گھر جانے والا ہے۔ پھر زین بس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر بس وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آج زین کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے، اور زین آج کے دن کی ہر ایک مومنٹ کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے۔ آج کے دن کی ہر ایک میموری کو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتا ہے، لیکن زین کو پتہ نہیں ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ اس کے لیے ایک خاص مومنٹ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک برا سپنا بن کے رہ جائے گا۔ کافی گھنٹے سفر کرنے کے بعد جیسے ہی زین گاڑی سے اترتا ہے اور پھر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، گھر کی طرف جاتے ہوئے زین کے سامنے ایک بڑی سی لگژریس گاڑی آ کر رک جاتی ہے۔ پہلے زین سوچتا ہے شاید انہیں مجھ سے کچھ پوچھنا ہوگا، اس لیے زین رک جاتا ہے۔ تبھی گاڑی سے ایک مڈل ایجڈ آدمی نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ زین کی جو کلائی ہے اسے ٹائٹلی پکڑتا ہے۔ زین کی کلائی میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے۔ پھر وہ اس آدمی سے کہتا ہے، تم کر کیا رہے ہو، مجھے جانے دو۔ تبھی وہ آدمی زین سے کہتا ہے، کیا تم زیو جین ہو؟ زین کہتا ہے، ہاں تو؟ پھر وہ آدمی اسے کہتا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زین اسے کہتا ہے، تم ہو کون؟ یہ کہتے ہی زین اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زین کافی زیادہ کمزور تھا، اس کی باڈی بھی اتنی بلڈ نہیں تھی، اس لیے اس آدمی نے زین کو ایزیلی گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر پہنچا دیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد زین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ٹوٹلی کلیو لیس تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ایک بلڈنگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تبھی زین کی نظر بلڈنگ کے اوپر لگی ہوئی لائن پہ پڑتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد پھر زین ان سے کہتا ہے، کیا آپ لوگ لون والے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے، بنگو۔ یہ کہتے ہی وہ گریننگ کرتا ہے اور پھر زین کو گھسیٹتے ہوئے کیبن کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ہی زین کیبن کے اندر چلا جاتا ہے تو کیبن کے اندر پسینے اور ٹوبیکو کی کافی زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ بدبو کو سونگھنے کے بعد زین بھاگتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور گہری سانسیں لینا شروع کرتا ہے۔ تبھی وہ آدمی زین سے کہتا ہے، تمہاری ماں کافی زیادہ ضدی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے کافی زیادہ انتظار کیا؟ آدمی کی بات سننے کے بعد پھر زین اسے کہتا ہے، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تبھی وہ آدمی جواب میں زین سے کہتا ہے، تمہیں دیکھا لگتا ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیا تم اتنے اسٹوپڈ ہو چھوٹے سے بچے؟ تمہیں لگتا کیا ہے تمہارا جو کالج کا فی تھا وہ آیا کہاں سے؟ کیا تمہاری ماں کی وہ چھوٹی سی سلی سی جاب سے تمہارے کالج کا فی بھر جاتا؟ تبھی زین جواب میں کہتا ہے، لیکن میری موم۔ یہ کہتے ہی زین رک جاتا ہے۔
پھر وہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کالج کا فی ایک اسپیشل پروگرام سے ملا ہے، کیا مجھے نہیں؟ تبھی زین دوبارہ رک جاتا ہے۔ وہ آدمی پھر لون کے جو پیپر ہے اسے زین کو تھما دیتا ہے۔ جیسے ہی زین ان پیپرز کو پڑھتا ہے تو زین کے جو ہاتھ تھے وہ شیکنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر زین کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی پھر وہ آدمی زین سے کہتا ہے سچ میں؟ مجھے پتا ہے۔ پھر زین کہتا ہے نہیں، میرا مطلب ہے انٹرسٹ کا اماؤنٹ کافی زیادہ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، یہ تو غلط ہے۔ میں ابھی زین کہہ ہی رہا تھا۔ وہ آدمی زین کی بات کو کاٹتے ہوئے زین سے کہتا ہے تم کیا کر لو گے؟ یہ کہتے ہی وہ آدمی زین کا گلا پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پش کرتا ہے۔ جیسے ہی زین دیوار کے ساتھ پش ہو جاتا ہے پھر وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس لیگل ڈاکیومنٹ ہے؟ یہ بات سنتے ہی وہ آدمی زین سے کہتا ہے اپنا دماغ مت چلا میرے سامنے، یہ میرے سامنے یوز لیس ہے، یہاں پر سارا کام الگ حساب سے ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ پھر زین اس آدمی سے کہتا ہے میں کام کروں گا اور آپ کا سارا جو پیسہ ہے اسے چکا دوں گا، لیکن پلیز میری مما کو کچھ مت کرنا۔ زین کی بات سننے کے بعد پھر وہ آدمی کہتا ہے ہائے کتنا بیچارہ ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ آدمی زور کا مکہ زین کے منہ پہ مارتا ہے۔ جیسے ہی زین کے منہ کو ایک مکہ پڑتا ہے تو بیچارہ فلور کے اوپر گر جاتا ہے۔ پھر زین اپنے منہ میں خون کو محسوس کرتا ہے۔ آج پہلی بار زین نے اپنے خون کو بھی ٹیسٹ کیا تھا۔ تبھی وہ آدمی زین سے کہتا ہے تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تیری ماں ابھی تک سمجھی نہیں ہے، اس لیے میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا۔ تمہاری جو ماں ہے وہ تیرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کیونکہ تو اس کے لیے کافی زیادہ قیمتی بچہ ہے نا؟ یہ کہنے کے بعد وہ آدمی نان سٹاپ زین کے پیٹ کو، زین کی پوری باڈی کو لاتے مارنا شروع کرتا ہے۔ زین درد کے مارے زور زور سے چلاتا ہے۔ زین اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے۔ پھر زین فرسٹریشن میں آ کر زور زور سے روتا ہے۔ پھر زین کہتا ہے پلیز رک جاؤ، مجھے کافی زیادہ درد ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زین رک جاتا ہے۔ پھر وہ اور زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے ڈیڈی پلیز میری مدد کرو۔ زین کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ڈیڈ کو بلا رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے منہ سے کون سے الفاظ نکل رہے تھے۔ جب کبھی بھی بچپن میں زین کو ہرٹ ہوتا تھا یا اسے اٹینشن کی کریونگ ہوتی تھی تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے ڈیڈی کے پاس چلا جاتا تھا اور ان کی گود میں بیٹھتا تھا۔ ان کے پیار کی گرماہٹ اور ان کے ایمبینس میں بیٹھ کر زین کافی زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا تھا۔ زین وش کرتا ہے کہ کاش وہ ابھی بھی بچہ ہوتا اور اس کے جو ڈیڈی ہے وہ اسے بچاتے۔ ڈیڈی کا نام زین کے منہ سے سننے کے بعد پھر وہ آدمی زین سے کہتا ہے ڈیڈی تیرے باپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس نے تجھے اور تیری ماں کو چھوڑ دیا ایک آدمی کے لیے۔ یہ بات سنتے ہی پھر زین غصے میں اس آدمی سے کہتا ہے ہمت بھی مت کرنا میرے ڈیڈی کا نام اس طرح لینے کی۔ پھر زین سوچتا ہے کہ کیوں ہر کوئی اس کی پریشیس میموریز کو گندا کرنے میں تلا ہوا ہے۔ پھر وہ آدمی زین سے کہتا ہے کیوں تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ جس انسان نے تمہیں چھوڑ دیا ایک آدمی کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ یہ بات سنتے ہی زین پھر غصے سے کہتا ہے اپنا منہ بند رکھو۔ زین یہ چلا کر کہتا ہے۔ تبھی وہ جو آدمی ہے وہ زین کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے اور اسے زور سے کھینچتا ہے۔ زین کو اتنا درد ہو رہا تھا کہ زین کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بے ہوش ہونے والا ہے۔ پھر وہ آدمی دوبارہ زین سے کہتا ہے اگر تم بھی اپنے باپ جیسے ہو تو۔ یہ کہتے ہوئے وہ رک جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اسے کہتا ہے ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ مجھے آدمی پسند نہیں ہے لیکن تم کافی زیادہ خوبصورت ہو، بالکل لڑکیوں کی طرح۔ یہ بات سنتے ہی زین اپنا سر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس آدمی کا جو ایکسپریشن تھا وہ کافی زیادہ ڈراونا تھا۔ یہ دیکھ کر زین کافی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ زین اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے، اتنا تو وہ تب نہیں ڈرا تھا جب وہ آدمی اسے پیٹ رہا تھا۔ پھر وہ آدمی اسے کہتا ہے تم کو ہو تو میں تمہارا جو اماؤنٹ ہوں اسے تھوڑا سا کم کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں بس اچھے لڑکے بن کے بیہیو کرنا ہوگا اور تمہیں مجھے بس پلیجر دینا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی اپنے ٹراؤزر کو انزپ کرتا ہے اور پھر اپنے سیکشول پارٹ کو زین کے فیس کے ساتھ ربنگ کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ زین سے کہتا ہے ادھر اسے سک کرو۔ زین جیسے ہی یہ دیکھتا ہے تو اسے کافی زیادہ ڈسکسٹنگ فیل ہوتا ہے۔ تبھی جو زین ہے وہ اپنے آپ کو پل بیک کرتا ہے تاکہ وہ اس آدمی سے دور ہو جائے۔ زین پتے کی طرح شیکنگ کر رہا تھا کیونکہ زین کافی زیادہ ڈر گیا تھا
اور زین اب پہلے کی طرح دوبارہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی وہ آدمی زین کا ایسا ری ایکشن دیکھ کر زین کے چہرے پہ زور سے ایک تھپڑ مارتا ہے۔ پھر وہ زین سے کہتا ہے، ایسا ہے کیا؟ اب تم دیکھو، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ زین جیسے تیسے اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے کہ وہ اس آدمی سے دور ہو جائے۔ پھر زین کروننگ کرتے ہوئے ٹیبل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر زین کہتا ہے، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ زین اس آدمی کا جو ڈراونا ایکسپریشن تھا اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اس کے بعد زین اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہیں اسے ہیلپ کے لیے کوئی چیز نہ مل جائے۔ تبھی وہ جو آدمی ہے وہ جلدی ہی زین کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ زین اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹیبل کے اوپر ایک اسٹیچو کو اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے۔ جیسے ہی اسٹیچو اس آدمی کے سر پہ لگتا ہے تو ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ آدمی فلور کے اوپر گر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس آدمی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر زین کافی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے، یہ مر گیا کیا؟ اسی کے ساتھ آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پارٹ جیسا بھی لگا ہو پلیز لائک شیئر اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔